नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि दो ताकतवर जनरल्स के वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने की कहानी क्या है। वज़ीर आज़म हाउस में 45 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। इन जनरल्स की आमद से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को किस किस्म की इतलात मिली थी, ये इतलात किन इंटेलिजेंस ज़राए से आई थी, पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा, शहबाज शरीफ ने बैक डोर से क्या नई गेम चलाई है और कौन सा बड़ा और नया खेल शुरू किया गया है। इस खेल के 3 किरदार कौन हैं और इस खेल को डायरेक्ट कौन कर रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी दो ताकतवर जनरल्स के वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने की कहानी क्या है और वज़ीर आज़म हाउस में 45 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए हकायक और नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक और इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात और हकायक की बाज़ाब्ता ऑफिशियली सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है ये शरीफ ख़ानदान पर बिजली बनकर गिरी है और मियां नवाज शरीफ भी इस मामले पर बड़ी तशवीश का शिकार हैं, जबकि मरियम नवाज भी इन नए इंकशाफात पर मुस्तरब नज़र आती हैं। और ये जो इंकशाफात हैं ये मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुतल्लिक हैं, यानी वो मेडिकल रिपोर्ट्स जो कि फैब्रिकेट की गई थी, जो कि जाली रिपोर्ट्स थीं। और वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ इंटेलिजेंस ज़राए से ये पता चला था, जो सिविल इंटेलिजेंस ज़राए थे, कि मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स को मैनेज किया गया था। मियां नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स थीं उनको फैब्रिकेट किया गया था और मियां नवाज शरीफ की जो बीमारी थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और उसका मकसद एक था कि मियां नवाज शरीफ को किसी तरीके से पाकिस्तान से निकाल कर लंदन भिजवाया जाए। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने सिविल इंटेलिजेंस ज़राए से इस मामले की तहकीकात करवाई और इसकी रिपोर्ट जब उनके टेबल पर पहुंची तो ये इंकशाफात उनके लिए बहुत ही हैरानकुन थे। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फैसला किया था कि मियां नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इनकी तहकीकात करवाई जाएंगी कि ये किसने मैनेज की, किसने इन रिपोर्ट्स को फैब्रिकेट किया और किस तरह से मियां नवाज शरीफ की बीमारी को, जो इतनी संगीन नहीं थी, उसको बहुत ज़्यादा संगीन तरीके से जाहिर किया गया। अब जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह फैसला किया कि इन रिपोर्ट्स की वो तहकीकात करवाएंगे, तो उस वक्त अहम हलकों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया। फिर पीटीआई के रैंक्स के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया कि अब तो जो कुछ हो गया सो हो गया, मियां नवाज शरीफ एक फ्रॉड करके, एक जालसाजी करके लंदन चले गए, लेकिन अब आप अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी करवाएंगे, अगरचे आपके पास ये ठोस शवाहिद आ गए हैं कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थीं, लेकिन अगर आप इंक्वायरी कराएंगे तो फिर एक नया मेस जो है वो क्रिएट होगा, एक नया पेंडोरास बॉक्स खुलेगा और फिर बहुत सी छुपी हुई बातें ऐसी सामने आ सकती हैं जो एक नया सियासी तूफान ला सकती हैं। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से उस वक्त कहा गया कि इन रिपोर्ट्स के मामले पर अभी फ़िलहाल आप दरगुजर करें। लेकिन अब इसी मामले में एक हैरानकुन और सनसनीखेज पेशरफ्त हुई है और एक ताज़ा खबर आई है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स थीं, इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी डील भी हुई थी और इस डील पर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत ही ज़्यादा तशवीश थी। ये डील उस वक्त हुई थी जब शहबाज शरीफ ने ताकतवर हलकों को एक ख़ास पैगाम भेजा था और उस पैगाम में ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ एक ख़ास किस्म का काम करना चाहते हैं, वो नून लीग को कुछ ख़ास किस्म की हदायत देना चाहते हैं, लेकिन अगर ताकतवर हलके हमें कुछ रिलीफ दें, यानी शहबाज शरीफ को रिलीफ दें, मियां नवाज शरीफ को रिलीफ दें, मरियम नवाज को रिलीफ दें, यानी उनके मुकदमात में उनको रिलीफ दें, या मियां नवाज शरीफ को अगर बाहर जाने की इजाज़त दी जाए तो फिर शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ को उस काम से रोक सकते हैं
اور پھر شہباز شریف مسلم لیگ نون کو اس وقت اپنی پالیسی پر چلا سکتے ہیں، یعنی مفاہمتی پالیسی پر چلا سکتے ہیں۔ اور وہ ڈیل یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے جو پہلا دھرنا تھا، مسلم لیگ نون نے یہ امپریشن کریٹ کیا جان بوجھ کر اور یہ تاثر بنایا کہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے اس دھرنے میں ہر صورت شریک ہوں، مسلم لیگ نون ہر صورت شریک ہو، اور اس کے بعد جب فضل الرحمان یہ دھرنا ریڈ زون میں لے کے جائیں تو ریڈ زون میں بھی مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں وہ بھرپور شرکت کریں اس دھرنے میں۔ اور اس وقت اسلام آباد کے حالات چونکہ بڑے نازک تھے، فضل الرحمان کو اسلام آباد آنے کی اجازت دے دی تھی حکومت نے۔ فضل الرحمان کے ساتھ ان کی ایک ایسی تنظیم جس کا نام انصار الاسلام ہے، جو کہ بہت ٹرینڈ تنظیم ہے، جس کے کارکن تشدد کے لیے بھی ٹرینڈ ہیں، وہ مشقیں بھی کرتے رہتے ہیں، جن کے پاس ایسے اوزار اور ایسے ہتھیار بھی موجود ہیں جن سے کنٹینر اور خاردار تاریں وغیرہ بھی ہٹائی جا سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک پیچیدہ صورتحال تھی کہ اگر یہ دھرنا ریڈ زون میں چلا گیا اور وہاں پر اگر فضل الرحمان کی جماعت کے خلاف کارروائی بھی کی گئی تو اس کو ایک مذہبی مسئلہ بنا لیا جائے گا، کیونکہ اس دھرنے میں مدارس کے بچے بھی بڑی تعداد میں شریک تھے، اور یہ کہا جائے گا کہ مدارس کے بچوں کے اوپر تشدد کیا گیا، کیونکہ فضل الرحمان کا پلان یہ تھا کہ ریڈ زون میں جا کے وہ ایک بدامنی کی صورتحال پیدا کریں۔ وہ ریڈ زون جہاں پرائم منسٹر آفس، وزیراعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان صدر، سپریم کورٹ، دفتر خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانے قائم ہیں، تو یہ اتنی حساس جگہ ہے۔ تو اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا کہ فضل الرحمان کو ہر صورت روکنا ہے ریڈ زون میں جانے سے، اور اس کے لیے کوئی مذاکرات کیے جائیں، کوئی راہ نکالی جائے۔ پھر اس میں جو چودھری برادران ہیں ان کو بھی انوالو کیا گیا، انہوں نے بھی اس وقت فضل الرحمان سے جو مذاکرات کیے اس کا مقصد بھی یہ تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو چودھری برادران نے مذاکرات کیے تھے، بعد میں پرائم منسٹر عمران خان چودھری پرویز الہی سے ناراض بھی ہو گئے تھے کہ آپ نے مجھ سے اجازت لیے بغیر کیسے مذاکرات کیے فضل الرحمان سے، اور ان کو کیسے کوئی یقین دہانی کروائی۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے پیچھے بھی کچھ اہم حلقے تھے جو یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ریڈ زون میں کوئی بدامنی کی صورتحال پیدا ہو اور ملک میں کوئی سیاسی عدم استحکام اس وقت پیدا ہو۔ تو شہباز شریف نے یہ پیغام دیا طاقتور حلقوں کو کہ میں مسلم لیگ نون کو روک سکتا ہوں اس دھرنے میں شرکت سے، اور اگر اس کے بدلے میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا جائے۔ اور پھر وہی ہوا، ہم نے دیکھا کہ فضل الرحمان کا دھرنا ابھی اسلام آباد میں ختم نہیں ہوا تھا، شہباز شریف نے اس دھرنے میں مسلم لیگ نون کو شرکت نہیں کرنے دی، پیپلز پارٹی نے بھی اس دھرنے کی آڑ میں اپنی قیادت کے لیے ریلیف حاصل کر لیا آصف علی زرداری کے لیے، اور یوں فضل الرحمان ایک ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال ہوئے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، اور میاں نواز شریف جعلی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر یہ ڈیل کرتے ہوئے اس وقت لندن روانہ ہو گئے۔ لیکن اب اس وقت تو انہوں نے یہ جال سازی کر لی، لیکن اب حکومت نے ایک تازہ ترین اور بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ حکومت نے میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کے ایک نئے جائزے کے لیے ایک 9 رکنی اسپیشل میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ہے، جو میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جو پرانی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کی وہ رپورٹس برطانیہ سے بھجواتے رہے ہیں، جو 2-3 مرتبہ صرف انہوں نے بھجوائیں، ان کا جائزہ لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی میڈیکل بورڈ میاں نواز شریف کی واپسی کے بارے میں اپنی اوپینین بھی دے گا، اور یہ جو بورڈ ہے یہ سینئر پروفیسرز پر مشتمل ہے، اور 3 دن میں یہ بورڈ اپنی رپورٹ مرتب کرے گا۔ اس بورڈ کے جو کنوینر ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف ندیم ہیں، جبکہ دیگر ارکان کے متعلق آپ کو بتائیں تو ان میں ڈاکٹر غیاث النبی بھی شامل ہیں، ڈاکٹر ثاقب سعید شامل ہیں، ڈاکٹر شاہد حمید شامل ہیں، ڈاکٹر بلال شامل ہیں، اور ڈاکٹر امرین بھی اس بورڈ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہی جو بورڈ ہے یہ لندن میں میاں نواز شریف کے جو ڈاکٹرز تھے جنہوں نے پہلے مرحلے میں میاں نواز شریف کا ٹریٹمنٹ کیا تھا، جنہوں نے پہلے مرحلے میں کوشش کی تھی کہ میاں نواز شریف کے وہ پلیٹلیٹس جن کے متعلق یہاں یہ بتایا جاتا تھا کہ پلیٹلیٹس کی جو تعداد ہے وہ کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی بہت کم ہو جاتی ہے، تو اس وقت ان کے پلیٹلیٹس کے معاملات کو بھی جن ڈاکٹرز نے دیکھا تھا ان سے یہ ہمارا جو میڈیکل بورڈ ہے جو حکومت قائم کر رہی ہے یہ ان ڈاکٹر سے اور ان کلینک سے رابطہ کرے گا، میاں نواز شریف کی بیماری کے متعلق پوچھے گا،
اور یہ رپورٹس جو ہیں پھر پاکستانی ہائی کمیشن کی وساطت سے پاکستان منگوائی جائیں گی اور عدالت میں بھی سبمٹ کروائی جائیں گی۔ لیکن اسی معاملے میں ایک اور بڑی خبر بھی ہے، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بورڈ بنایا گیا ہے، دوسری جانب حکومت یہ فیصلہ بھی اب کر چکی ہے کہ اصل میں جس طرح سے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر لاہور ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا، جس طرح سے حکومت نے ایک شرط لگائی تھی کہ ایک شورٹی بانڈ ہونا چاہیے 7 ارب روپے کا، اور 7 ارب روپے کا شورٹی بانڈ دے کر میاں نواز شریف باہر جائیں، تاکہ اگر میاں نواز شریف واپس نہیں آتے تو وہ 7 ارب روپے قومی خزانے میں ایڈ ہو جائیں۔ لیکن اس وقت چونکہ ایک شخصی ضمانت دی گئی تھی شہباز شریف کے متعلق، اور شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے متعلق ایک شخصی ضمانت دی تھی کہ یہ میری شخصی ضمانت ہے اور یہ میرا بیان حلفی ہے کہ میاں نواز شریف 6 سے 8 ہفتوں میں اپنا ٹریٹمنٹ مکمل کروانے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ شہباز شریف نے یہ جھوٹا بیان حلفی دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو از خود بلایا بھی نہیں، تو اب توہین عدالت کے کیس کے حوالے سے شہباز شریف کے خلاف ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ یعنی اب جو درخواست دائر کی جا رہی ہے شہباز شریف کے خلاف، اس میں استدعا یہ کی جائے گی کہ شہباز شریف نے ایک جھوٹا بیان حلفی جمع کروا کے لاہور ہائی کورٹ میں جان بوجھ کر لاہور ہائی کورٹ کو گمراہ کیا، لاہور ہائی کورٹ سے فراڈ کیا، لہذا ان پر توہین عدالت لگائی جائے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ 2 جنرلز کے وزیراعظم ہاؤس میں پہنچنے کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک طاقتور شخصیت نے کیا نئے انکشافات کیے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ طاقتور حلقوں کے بہت قریب ہے، ان حلقوں کے بہت قریب ہے جن کو فیصلہ ساز حلقے کہا جاتا ہے پاکستان میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ حلقے ہیں، اور بہت باخبر شخصیت مانی جاتی ہے۔ اور اسی شخصیت کو طاقتور حلقوں کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ایک غیر اعلانیہ ترجمان بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہی جو شخصیت ہیں یہ پرائم منسٹر عمران خان کے بھی بہت قریب ہیں، جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اسی شخصیت کو رپورٹ کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخصیت ہر وقت بہت ہی زیادہ باخبر رہتی ہیں۔ اب یہ جو شخصیت ہے اس نے کچھ نئے انکشافات کیے ہیں، اور یہ انکشافات ایک ایسے وقت میں کیے گئے جب شہباز شریف کی ایک نئی اور ایک پراسرار سرگرمی سامنے آئی تھی، اور پتہ یہ چلا تھا کہ شہباز شریف نے راولپنڈی میں اس وقت جب وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آئے تھے، یعنی جو تازہ ترین قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس وقت بھی انہوں نے راولپنڈی شہر کے حوالے سے، فیصلہ ساز حلقوں کے شہر کے حوالے سے ایک نئی ایکٹیویٹی کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی کوشش کی، کچھ اپنے پیغامات پہنچائے اور کچھ ان سے نئے پیغامات لینے کی بھی کوشش کی۔ دوسری جانب میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مبینہ ڈیل کے حوالے سے بھی کچھ نئی اطلاعات آئیں۔ اب یہ جو شخصیت ہیں، یعنی جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، یہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر اسٹیبلشمنٹ سے پیغام رسانی بھی کرتے ہیں۔ یعنی جب پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی پیغام پہنچانا ہو اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو پھر اسی شخصیت کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور اب اس شخصیت نے 3 معنی خیز نکات بیان کیے ہیں، اور ان 3 نکات میں سے خاص طور پر دوسرا اور جو تیسرا نقطہ ہے یہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ اور جس شخصیت کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، جو ڈائریکٹلی بھی کبھی کبھار طاقتور حلقوں کو کوئی پیغام دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار انڈائریکٹلی بھی اپنے بیانات کے ذریعے اصل میں وزیراعظم عمران خان جو پیغام اسٹیبلشمنٹ کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام پہنچاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کبھی کبھار پرائم منسٹر عمران خان خطاب تو عوام سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی اور بٹوین دی لائنز وہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے 3 مرتبہ کم سے کم اپنی تقریروں میں یہ پیغام دیا عوام سے خطاب کرتے ہوئے یا کسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو NRO دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اور اس غلطی سے قوم کو بہت نقصان ہوا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو NRO دے کر قوم سے غداری کی گئی سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں۔ تو یہ ایک اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ کی جائے اور ان کو کسی قسم کا NRO نہ دیا جائے۔ اب شیخ رشید احمد جو وزیر داخلہ ہیں
پرائم منسٹر کے میسنجر بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت باخبر شخصیت بھی ہیں۔ اب انہوں نے 3 بڑے معنی خیز نکات اٹھائے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے جب یہ IMF میں جاتی رہی تو وہ تو سب کچھ حلال تھا، لیکن جب عمران خان IMF کے پاس گئے معاشی مشکلات کی وجہ سے، وہ معاشی مشکلات جو انہوں نے انہیرٹ کی تھیں، جو ان کو ورثے میں ملی تھیں پچھلی حکومتوں سے، تو اب عمران خان کا IMF کے پاس جانا حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ لوگ 23 مرتبہ IMF کے پاس جا چکے ہیں، اور IMF کی شرائط اگرچہ سخت تھیں لیکن ان کے پاس جانا ایک ٹھیک فیصلہ تھا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ 2 لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، ہم انہیں ایک راستہ تو دیں گے کہ یہ لانگ مارچ کریں، لیکن ان کو 23 مارچ کے دن کا احترام کرنا پڑے گا۔ OIC کے مہمان اس وقت پاکستان میں ہوں گے، بھارت بھی اس پوری سچویشن کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے بدامنی پھیلانے کی کوشش کی، تاثر ان کا یہ تھا کہ ریڈ زون میں جانے کی کوشش کی، تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک تاریخی فقرہ کہنا چاہتا ہوں، تاریخی جملہ بولنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ چاروں شریف جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست سے مکمل طور پر مائنس ہیں۔ ان کا اشارہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کی جانب یقیناً تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف چاہتے ہیں اگر آنا تو ضرور آئیں، اور اگر نہیں آنا چاہتے تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم لے کے آئیں۔ ساتھ ہی جو سب سے معنی خیز نقطہ تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے، وہ اپوزیشن کے سر پر ہو۔ اس وقت اپوزیشن کی تحریک کا پورا مقصد یہ ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک ادارے کے طور پر منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی ہے، اور شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا ہاتھ اس منتخب حکومت کے اوپر سے ہٹا کر اپوزیشن کے سر پر رکھ لے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے وہ ان کے سر پر تو نہیں آ سکتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کی گردن پر، یعنی اپوزیشن کی گردن پر ضرور آ سکتا ہے۔ اور چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک غیر اعلانیہ ترجمان بھی مانے جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی پلس کو بھی جانتے ہیں، تو ان کی اس بات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اس وقت جو ڈیل کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ اگرچہ انہوں نے یہ ضرور اشارہ دیا کہ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل لے لے، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے یہ بڑے معنی خیز قسم کے تھے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ 2 جنرلز کے وزیراعظم ہاؤس پہنچنے کی کہانی کیا ہے، اور جنرل باجوہ نے کیا 2 اہم جملے کہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 جنرل ایک ایسے وقت میں وزیراعظم ہاؤس پہنچے جب تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گرین سگنل دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے ٹھیک ہے وزیراعظم عمران خان کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد لائی جائے تو اسٹیبلشمنٹ اس موو کو سپورٹ کرے گی۔ اسی طرح سول ملٹری تعلقات میں کچھ اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ بڑا تناؤ آ گیا ہے اور بڑے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں جنرل باجوہ اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان، یعنی تاثر یہ بنایا جا رہا تھا کہ ان اختلافات کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرے گی، اور اس حوالے سے ایک گرین سگنل بھی شاید اپوزیشن کو دے دیا گیا ہے۔ یہ اپوزیشن کے حلقے تاثر بنا رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG ISI جنرل ندیم انجم کی 2 دن میں پرائم منسٹر عمران خان سے 2 ملاقاتیں ہو گئیں۔ ایک ملاقات میں وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود ISI ہیڈ کوارٹرز پہنچے، وہاں ان کو بریفنگ دی گئی، اور جنرل ندیم انجم نے بھی بریف کیا، جنرل باجوہ نے بھی بریف کیا، اور اس کے بعد جنرل باجوہ اور DG ISI جنرل ندیم انجم کی ایک اور ملاقات ہوئی وزیراعظم عمران خان سے۔ یہاں پرائم منسٹر عمران خان نے ایپیکس کمیٹی جو ہے افغانستان سے ریلیٹڈ اس کی صدارت کی، اور جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کی ایک الگ سے بھی ملاقات ہوئی۔ یعنی 2 دن میں یہ جو پورا تاثر دیا جا رہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ صفحہ جو تھا جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ 1 پیج ہے، وہ 1 پیج مکمل طور پر پھٹ چکا ہے۔ لیکن یہ 2 دن جو ہیں یہ اپوزیشن پر بڑے بھاری گزرے ہیں، اور ان 2 دنوں میں وہ تمام افواہیں دم توڑ گئی ہیں۔ دوسری جانب جنرل باجوہ نے
قومی سلامتی کے پالیسی جو ایک بنائی گئی تھی اس کے اجرا کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی بات کی، اور اس میں انہوں نے 2 جملے بڑے اہم کہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ملٹری سیکیورٹی جو ہے یہ قومی سلامتی کا صرف ایک پہلو ہے، قومی سلامتی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل جامع پالیسی کی تشکیل ایک زبردست اقدام ہے، اور یہ دستاویز قومی سلامتی کا تحفظ یقینی بنانے میں بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ یعنی انہوں نے یہ جو ایک سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی، قومی سلامتی پالیسی حکومت کی جانب سے، اس کی بھی تعریف کی گئی، اور اس طرح سے یہ جو ملاقاتیں ہوئیں اور جناب باجوہ کے یہ جو فکرے ہیں، اس سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو افواہوں کا غبارہ تھا وہ مکمل طور پر پھٹ گیا، اور ثابت ہو گیا کہ ایک صفحہ حکومت کے درمیان اور عسکری قیادت کے درمیان اب تک قائم اور دائم ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔